परसों तरसों किसी वक्त भी हमें कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिससे बदबू है या जिससे हमें शक है कि ये क्रिकेट को PSL को डैमेज करेगा, हम एक्शन that these two players may have slipped up. We will not tolerate any corruption or any corrupt practice, big or small. No one is exempt from it. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, 9 फरवरी को जब PSL के दूसरे एडिशन की शानदार और रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हुई तो शायद किसी के जहन में नहीं था कि इस सेकंड एडिशन के दूसरे ही रोज़ करप्शन का एक भूत नमूदार हो जाएगा, और वो यूं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलने वाले ओपनर्स खालिद लतीफ़ और शर्जील खान को मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग और बुखियों से मुबैना मुलाकातों के इल्ज़ाम में मुअत्तल करके वतन वापस भेज दिया गया है। इसके अलावा 3 दीगर खिलाड़ियों इरफान, इसी तरह शाज़ेब हसन और जुल्फ़िकार बाबर से भी इब्तदाई तौर पर तहकीकात की गई। उन्हें PSL खेलने से रोका नहीं गया, और जबकि PSL चेयरमैन ने अब एक ताज़ा ट्वीट में यह कहा है कि फ़िलवक्त किसी मज़ीद खिलाड़ी से किसी किस्म की तहकीकात नहीं हो रही हैं। PSL चेयरमैन नजम सेठी साहब ने गुज़श्ता रोज़ इस इंसिडेंट के मंजर आम पर आने के बाद ये कहा कि अंदाज़ा था PSL इंतज़ामिया को कि PSL के पहले एडिशन का जब कामयाब इनकाद हुआ तो इस मरतबा कोई गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि PSL इंतज़ामिया ने करप्शन के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रखी है। तो नाज़रीन, एक तरफ ये T20 लीग्स हैं जिनका इनकाद मुख्तलिफ ममालिक में होता है, जिनके हवाले से इस किस्म के फिक्सिंग वाक़यात मंजर आम पर आते हैं, तो दूसरी जानिब PCB का और ICC का एंटी करप्शन कोड भी है, जिसके तहत खिलाड़ी किसी मशकूक अप्रोच की सूरत में मैनेजमेंट को आगाह करने के पाबंद हैं। किसी मुलाकात से पहले मैनेजमेंट को आगाह करना उनकी जानिब से ज़रूरी है। सो इस करप्शन कहानी का जो कि PSL के हवाले से अब सामने आई है, PSL पर क्या असर होने जा रहा है, और ये मुअत्तलियाँ, जुर्माने और सज़ाएँ, क्या ये क्रिकेट में इस करप्शन को रोक पाएंगे? आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। मैं आपसे अपने मेहमानों का बताता हूँ। कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और क्रिक इन्फो के फॉर्मर एडिटर हैं सोहेब अलवी साहब, और स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट और एंकर पर्सन लीना अजीज़ साहिबा, और दुबई से एंकर पर्सन और स्पोर्ट्स तज़कियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया एंड वेलकम टू द शो। बेग साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ, थोड़ा सा हमें बताइए कि ये किस्सा है क्या, वो क्या एविडेंस था अगर आपके इल्म में है जिसकी बुनियाद पर शर्जील खान और खालिद लतीफ़ साहब को वतन वापस भेजा गया मुअत्तल करके? जवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एविडेंस तो जवाद ये था कि जो हमारे ज़राए बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये इत्तला मिली कि ये दोनों क्रिकेटर्स जो थे, जिस होटल में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मुकीम है शेख ज़ैद रोड पर, उस होटल के नज़दीक एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, और उस रेस्टोरेंट में किसी एक ऐसे शख्स से मिलने गए, मशकूक शख्स से, कि जिसने इन्हें कोई पेशकश की है। और उसके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए ये कहते हैं कि इन खिलाड़ियों ने बोर्ड को नहीं बताया, लेकिन इनको ICC का एंटी करप्शन यूनिट जो था, वो चूंकि जब से ये PSL शुरू हुई है जुमेरात से वो खासा मुतहरिक नजर आ रहा था, और जिस होटल में, कॉनरैड होटल जो दुबई का है जहां ये टीमें ठहरी हुई हैं, वहां पर लॉबी में लोगों का एक जमघटा लगा रहता था और पता नहीं चलता था कि कौन क्रिकेट का चाहने वाला है और कौन क्रिकेट से कमाने वाला है। तो बहुत सारे लोग थे। तो ICC के एंटी करप्शन यूनिट ने निगाह रखी, और उसके बाद जब इन दोनों खिलाड़ियों से पूछगछ की, जो हमारे ज़राए बताते हैं, तो इन्होंने उनको बताया कि हमने पेशकश कबूल नहीं की, लेकिन ये गुफ्तगू हुई, जिसकी वजह से इनको सस्पेंड किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जल्दी में इनको वापस भेजा। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि अगर इनको वापस नहीं भेजते तो ICC के पास कुछ ऐसे शवाहिद थे जिसकी वजह से ये खिलाड़ी मजीद मुश्किलात में मुब्तला हो सकते थे। तो ये सारी सूरत हाल है। फिर उसके बाद पेंडोरा बॉक्स खुलना शुरू हुआ, कुछ और खिलाड़ियों पर भी शकूक और शुबहात जो है वो जाहिर किए जाने लगे। पहले मोहम्मद इरफान का नाम आया, जुल्फ़िकार बाबर का नाम आया, और फिर कल मैंने खुद देखा जवाद के शाज़ेब हसन जो कि कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैच खत्म होने के बाद टीम की बस में जाने के बजाय उन्हें एक प्राइवेट कार में जो है वो रवाना किया गया, जिससे इस बात के खदशात जन्म दे रहे थे कि इनसे पूछगछ की जाएगी। और जब हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की कि उनसे पूछगछ की गई, तो ये सारी कहानी है। और इस कहानी की वजह से जो इंतहाई शानदार तकरीब हुई PSL की, वो जो थी उसका एक असर जो है वो ज़ाइल होता नजर आ रहा है। और आज बहुत कम
شائقین کرکٹ جو ہیں وہ یہاں دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں موجود ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی دلچسپی جو ہے وہ بالکل کم ہو چکی ہے، اور یہ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک ایسا دھچکا ہے کہ جس کی تلافی ہونا ناممکن نظر آتی ہے۔ سہیب صاحب آپ کیسے کامنٹ کریں گے؟ دیگر کھلاڑیوں کا نام لیا ابھی بیگ، اب ان سے انکوائری ہوئی، گو کہ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں اب مزید انکوائری کسی سے نہیں ہو رہی، سو یہ کوئی ریکٹ ہے کرپشن میں انوالوڈ جو اچانک ایکٹیویٹ ہوا، اس نے ولنریبل کھلاڑیوں کو اپروچ کر لیا؟ یور کامنٹ۔ پہلے تو ذرا سا میں کلیریفیکیشن کر لوں، آئی واز نیور ایڈیٹر آف کرک انفو، یہ کرک انفو کے ساتھ ذاتی ہوگی، آئی واز ایڈیٹر آف کرکٹ انٹرنیشنل دا ایشین ایڈیشن بیک ان دا 90s۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے، نو پرابلم، یہ مسٹیکس ہو جاتی ہے۔ اچھا دوسری پرابلم ہے، بیگ صاحب نے بالکل صحیح کہا، آئی تھنک اوور ری ایکشن، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ شہریار صاحب نے شاید لیڈ لی ہے۔ شہریار صاحب کی ہسٹری جو رہی ہے وہ یا تو ایک ایکسٹریم پہ جاتے ہیں کہ جب وہ پرابلم ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، یا ان کا نی جرک ریئیکشن ہوتا ہے، اور مے بی آئی ایم رانگ، مے بی اٹ واز دا ڈیسیشن آف دا PSL مینجمنٹ، مے بی اٹ واز دا ڈیسیشن آف نجم سیٹھی، بٹ مجھے لگتا ہے کہ ICC نے شہریار خان صاحب سے کہا ہوگا، بیکاز شہریار خان صاحب از دا چیئرمین اینڈ CEO آف پاکستان کرکٹ بورڈ، اور انہوں نے فوراً اٹھا کے ان 2 پلیئرس کو بھیج دیا۔ اس میں بھلائی بھی ہو سکتی ہے، بھلائی یہ ہو سکتی ہے کہ کہیں وہ دبئی اتھارٹیز ان کو اریسٹ نہیں کر لیتی، پھر ایک اور پرابلم ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ایک اور پرابلم یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے سڈنلی اس کو ہائی پروفائل بنا دیا۔ رہ گیا رپورٹ کرنے کا، بہت سے پلیئرز ہیں جو رپورٹ نہیں کرتے ہیں آؤٹ آف فیئر۔ دیکھیں جو آپ کی کنٹریز ہیں لائک آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، ان کے پولیس سسٹمز اور سیکیورٹی سسٹمز ایٹ ہوم اور ان کی فارن ایمبیسیز بہت اسٹرانگ ہیں، مافیا کی ناٹ کم بیک ٹو دیم۔ پاکستانی پلیئرس کو آپ یہ ضرور ایکسیپٹ کریں، اور کچھ انڈین پلیئرس کو بھی، سری لنکن کو بھی، کہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے ہمارے ملک کا، انفارچونیٹلی وہ آپ کو مافیا کے اگینسٹ اتنا پروٹیکٹ نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں ذوالفقار کے ساتھ کیا ہوا، جب وہ وہاں سے بھاگا، چاہے اس نے غلط کیا صحیح کیا، لیکن جب وہ واپس آیا تو، اور جب اس نے کہا کہ میں سب کے بارے میں بتاؤں گا، تو مار پیٹ شروع ہو گئی، ہی واز آلسو ہٹ اینڈ اسکیئرڈ، اور وہ چپ ہو گیا۔ سو دا تھنگ از بعض دفعہ پلیئرز نہیں بتاتے ہیں، اینڈ دیٹ از دا ولنریبلٹی۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ نزلہ پلیئرز پہ گزرتا ہے۔ آپ کا کہاں کوڈ آف کنڈکٹ ہے جب آپ کوچز کو اپوائنٹ کرتے ہیں فار دیز فرینچائزز؟ ڈو وی نو کون کوچز بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت فرینچائزز میں؟ ان کا کیا ریکارڈ ہے؟ جو PCB چیئرمین ایکس پرانے آ کے بہت سینٹس بنتے ہیں، یہی وہ چیئرمین ہیں جنہوں نے، جب ماجد خان نے ان پلیئرز کو سائیڈ لائن کیا تھا، تو یہی وہ چیئرمین ہیں جنہوں نے لنڈن سے اڑا کے ساؤتھ افریقہ بھجوایا تھا اور کہا تھا یہ کھیلے گا۔ اس وقت اگر آپ یہ روک دیتے، 1997 کی بات ہے، 98 کی بات ہے، آپ کا نپ ان دا بڈ ہو گیا ہوتا۔ ماجد خان جیسا آدمی آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا when it comes to integrity، رائٹ؟ آپ نے اس وقت نہیں سنی، آج آ کے ہم ساری دلیلیں دے رہے ہیں، یہ دبئی میں نہیں ہونا چاہیے، یہ UAE میں نہیں ہونا چاہیے، یہ گڑھ ہے، یہ وہ ہے، وہ ہے۔ آئی ایم سوری، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ آپ پلیئرس کو وکٹم بناتے ہیں، اور باقی وقت آپ بیٹھ کے جو ہیں سینٹس بنے رہتے ہیں۔ لک ایٹ دا پیپل، PSL پاکستان کرکٹ بورڈ کے گورنرز پہ، بورڈ آف گورنرز پہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ لوگ ڈومیسٹک کرکٹ میں کتنا کرپشن ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے؟ آپ ایک تو اوور ری ایکشن پہ کی طرف ہنٹ کر رہے ہیں جی، دوسرا آپ مینجمنٹ سے کوشچن کر رہے ہیں۔ تو لینا صاحبہ ایک اینٹی کرپشن کوڈ ہے، اور PCB کہتا ہے ہم نے کھلاڑیوں کو پوری طرح آگاہ کیا تھا، زیرو ٹالرنس پالیسی کا بتایا تھا، سو پھر یہ ری ایکشن اوور ری ایکشن کا معاملہ ہے؟ ڈیفینیٹلی، دیکھیں میں ان سے بہت حد تک ایگری کرتی ہوں۔ آپ کو اعجاز بٹ والی بات بھی پتہ ہے، سیمیولز کا بھی کیس ہوا تھا، ویسٹ انڈیز نے بڑا اچھا ہینڈل کیا اور ان کو بین بھی لگایا، فائن بھی، اور ان کو ایز اے میچ ونر واپس لائے جب انہوں نے ورلڈ کپ ویسٹ انڈیز کے لیے جیتا سیمیولز نے۔ اور ہم نے اوور ری ایکشن کیا تو ہمارے تاریخی بات ہوئی ہے کہ کرکٹرز 3 جیل میں چلے گئے۔ ارے بھائی انہوں نے مرڈر تو نہیں کر دیا تھا نا، جیل جانا تو ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس کو بالکل بہت غلط بات تھی، اس کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا خود گھر میں لا کے۔ اور
اسی طرح اب یہ جو بات ہے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا اوور ری ایکشن ہوا, جس میں بڑی اچھی بات ابھی الوی صاحب نے یہ کی کہ ہی سیڈ کہ گراؤنڈز خالی ہونے شروع ہو گئے اور وہ جو ایک اسپرٹ نظر آ رہی تھی وہ نہیں تھی. بیگ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا. ہاں, تو دوسرا یہ بھی ہے کہ اب اس سے ہوا یہ کہ جب ایک انتھوزیازم کریٹ ہو رہا ہوتا ہے ایک لیگ کا اور نئی لیگ ہے تو وہ خراب ہو گیا. اور ایک مینجمنٹ کی بھی بڑی اچھی بات پوائنٹ آؤٹ کی. ایک تو یہ جو اسلام آباد کے مینیجر لڑکے یہ لے گئے, ابھی 25 سال کے لڑکے کو کیا پتا ہوگا مینجمنٹ کا, کچھ پتا ہو سکتا ہے اس کو. 25-30 سال کے مینیجرز ادھر ادھر لڑکے, پھر کوئی میڈیا مینیجر کو کچھ. ان لڑکوں کو جو ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے ہوتے ہیں ان کو ایک مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرا دبئی میں یہ ویلر ڈیلر قسم کے کیریکٹرز آپ کو بارہا نظر آتے ہیں. میں نے پچھلا پورا PSL وہیں رہ کے کور کیا, بلکہ میں ہر پروگرام میں بتاتی ہوں کہ مجھے ایز این آبزرور بھیجا تھا PCB نے, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ میں ان کی چمچہ گیری کو, آئی ہیو ٹو پوائنٹ آؤٹ واٹ ہیز ٹو بی پوائنٹڈ آؤٹ. اب یہ جو سیٹھی صاحب ہیں بار بار ہمیں لائک اے بروکن ریکارڈ وی ہیو ٹو سے کہ ہی ہیز نو نالج آف واٹ ہی از ڈوئنگ, ہی از ٹرائنگ ٹو ڈو گڈ. اتنی جو ایکسپوز کرنا اور یہ جو ٹویٹس کرنا, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ کیا ہم کھلاڑیوں کو کلین چٹ دے رہے ہیں, ہم کھلاڑیوں کو اس معاملے میں نہیں, کہاں کلین چٹ دے رہے ہیں, وہ تو بیچارے کو بھیج دیا. لیکن اب یہ ایک بیچ میں بڑی بات ہوئی تھی کہ شاید ان کے پاس زیادہ ایویڈنس ہے اور شاید اس کو ICC ان کو زیادہ سزا دیتی, اس لیے جلدی سے بھیج دیا ان کو. اگر تو یہ بات ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے مجھے لگتا ہے جتنی غلطی پلیئر کی ہوتی ہے اتنی مینجمنٹ کی بھی ہوتی ہے. فیلئر آف دا مینجمنٹ ہوتا ہے کہ آپ پلیئرز کو کنٹرول نہ کر سکیں, وہ کس سے مل رہے ہیں. یہ جو انہوں نے کانریڈ کی بات کی بیگ صاحب نے, وہ بالکل صحیح بات ہے. میں پچھلے سال میں جب وہاں پہ جاتی, میں اس ہوٹل میں نہیں ٹھہری ہوئی تھی, میں اس کے قریبی ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی, لیکن ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا. یعنی کہ 18 سال کے لڑکے سے لے کے 22 سال 25 سال 27 سال کا مینیجر, کوئی میڈیا مینیجر, کوئی کسی کا رشتہ دار, کسی نے 2 آرٹیکل لکھے ہیں تو وہ بھی چلا گیا. اگر 1500 کمروں کا ہوٹل ہے تو مینجمنٹ کیا کرے پھر؟ نہیں, مینجمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مانیٹر کرے کہ پلیئر کس سے مل رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. مینیجر آپ کا جب ایک خود ہی 25 سال کا لڑکا ہوگا جو دبئی کی میں ہوگا اور جو کسی مال میں چلا جائے گا یا کہیں ڈسکو چلا جائے گا یا کہیں بھی چلا جائے گا خود, تو وہ پلیئر کو کیا سنبھالے گا. اس کا مطلب ہے کہ کرپشن کوڈ شاید مینیجرز کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا فالو کرنا ہے. مینیجرز جو تھے وہ سفیشینٹ نہیں تھے, مطلب کہ they were not the way managers should have been. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا پچھلے سال کہ ہر جو لڑکا, میں آپ کو بتا رہی ہوں, جس نے 4 آرٹیکل لکھے, 2 آرٹیکل لکھے, ایک دفعہ ٹی وی پہ آ گیا, وہ 7 مینیجر بن کے چل گیا. خاص طر یہ اسلام آباد کا مجھے ٹیم کا نظر آیا وہاں پر کہ بھئی ان کے ساتھ تو یہ ینگ بچے بڑے پھیر رہے تھے اور یہ کوئی وسیم اکرم کے ساتھ پھر رہا ہے کچھ. تو اب آپ بتائیں کہ اس کا ایکسپیرینس کیا ہے, اس کی ایج کیا ہے, اینڈ ہاؤ کین ہی مینیج دیز پیپل وین دا ویلر ڈیلرز آر اراؤنڈ ان دبئی. اس پوائنٹ کیری کرتے ہیں نیکسٹ چنک میں, اور بیگ صاحب ناظرین خصوصاً جو اس وقت دبئی میں ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کچھ اور کھلاڑی جن کو شامل تفتیش کیا گیا لیکن اب نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں مزید کسی سے تحقیقات نہیں ہو رہی, یہ کیا معاملہ ہے. آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم PSL میں سامنے آنے والی کرپشن کہانی پر بات کر رہے ہیں. مرزا اقبال بیگ صاحب, نجم سیٹھی صاحب نے ایک تازہ ٹویٹ میں کہا کہ جی آپ مزید کسی کھلاڑی سے تحقیقات نہیں ہو رہی ہیں. ہم یہ تسلی رکھیں کہ اگلے 24 یا 48 گھنٹوں میں معطل ہو کے وطن واپس آنے والے کھلاڑیوں کی فہرست میں کوئی اضافہ نہیں ہونے جا رہا. جی جواد, بالکل اس بات کی توقع کی جا رہی ہے اور میں سہیب الوی کی اس بات سے مکمل اتفاق کروں گا کہ اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں بہت جلدی. دراصل ہمارے چاہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہو, چاہے پاکستان سپر لیگ کے چیئرمین ہو, بہت زیادہ ایگر ہے میڈیا سے بات کرنے کے لیے, کیمروں کے سامنے آنے کے لیے, مائکس کے سامنے آنے کے لیے, تو وہ اس کو بہت زیادہ انہوں نے ہائپ اس کی خود کریٹ کر دی. لیکن جس طرح کی صورتحال تھی, کل رات گئے تک پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشلز کی جواد میٹنگ جاری رہی اس ہوٹل میں کہ کرنا کیا ہے. پہلے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے آیا, ایون اس میٹنگ میں انہوں نے ٹیسٹ کرکٹر رمیز راجہ کو بھی بلایا, ان کا انپٹ بھی لیا, اور بورڈ کے آفیشلز اس بات پر سر جوڑ کر بیٹھے کہ اس معاملے کو کیسے ٹیکل کیا جائے. لیکن میں نے شروع میں کہا کہ ابتدائی دوسرے دن ہی یہ سارا واقعہ ہو گیا, جس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈینٹ لگا اس PSL کی مقبولیت کو, کیونکہ گزشتہ برس یہ ٹورنامنٹ ہوا تھا تو اس کی مقبولیت بہت زیادہ تھی اور لوگوں کا انٹرسٹ اس مرتبہ گزشتہ برس کے برعکس اس مرتبہ بہت زیادہ انٹرسٹ تھا.
تو اس کی وجہ سے بھی فرق پڑا. اور دوسرے یہ کہ اب جو صورتحال سامنے آئی ہے، کیونکہ جو میرے ذرائع کہتے ہیں کہ کچھ فرینچائزز نے بھی اعتراض کیا، خاص طور پہ اسلام آباد یونائیٹڈ کے 2 کھلاڑی شرجیل خان اور خالد لطیف چلے گئے، عرفان کا نام آ رہا تھا، تو ان کی بھی کوئی بات ہوئی ہے پی سی بی کے آفیشل سے. اور پھر اس کے علاوہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے عافیت اسی میں جانی، کیونکہ یہ ہائپ اتنی بن گئی، تمام میڈیا ہاؤسز، غیر ملکی میڈیا اس کو پکڑ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جواد، ماضی میں بھی 2010 میں پاکستان کرکٹ کے ساتھ کیا ہوا، 1990 کے عشرے میں پاکستان کرکٹ کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ ساری چیزیں مل کر اب آپ ٹویٹ کریں گے، آپ بتائیں گے اس طرح سے، تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. پراپر طریقے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ان تمام چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا. سہیب صاحب، ہم مینجمنٹ کی جو شارٹ کمنگز ہیں ان پر بات کی ہے، جو ہینڈلنگ ہو سکتی تھی اس کی ذرا اسمارٹلی یا سیکریٹیولی اس پر بات کی ہے. ذرا کھلاڑیوں کے حوالے سے ہمیں رائے دیجئے، کھلاڑیوں سے سارے معاملے میں کہاں غلطی ہوئی ہے؟ ان کی ذمہ داری کیا ہے کوڈ فالو کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں اوبیسلی کرکٹرز کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، بیکاز ایونچولی تو دے آر ایٹ دا فرنٹ. کرکٹرز شوڈ ہیو فالوڈ دا کوڈ. سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا ہائی پروفائل ایونٹ ہے، وہ بھی اس طرح کی T20 لیگز جو ہیں، آئی سی سی کے گڑھ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آئی سی سی کی سیکیورٹی ہیڈ کوارٹرز کے گڑھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انڈین انفلوئنسڈ میڈیا، انڈین انفلوئنسڈ مافیا کے گڑھ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ تو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بھی، پاکستان کرکٹ بورڈ کے بدنام کرنے کے لیے بھی کریں گے. بہت اچھی بات ابھی کی لینا نے کہ دیکھیں آپ کی جو 5 فرینچائزز تھیں، پاکستان کرکٹ بورڈ کو پہلے تو ایک کوڈ آف کنڈکٹ ان فرینچائزز کے لیے بنانا چاہیے تھا. سوری ذرا سا آپ کے سوال سے میں ہٹ رہا ہوں، بٹ دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. واٹ از دا کوڈ آف کنڈکٹ فار فرینچائزز فار ہائرنگ دا مینجمنٹ، رائٹ؟ واٹ از دا ڈیو ڈیلیجنس جو اس کے اوپر جاتی ہے؟ جب ایک کرکٹر ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سربراہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ٹینٹڈ ہیں اور ان کو کچھ نہیں ہوا، وہ کروڑ پتی بن چکے ہیں، رائٹ؟ دے ول فال فار اٹ. اکا دکا کریں گے. دیکھیں آپ کے پاس اچھے خاصے 150 کرکٹرز ہیں، 2-3 تو پھنسیں گے، 1-2% ہے. 2010 میں بھی یہی ہوا. سو بات یہ ہے کہ اکا دکا نے تو پھنسنا تھا. پلیئرز کو آپ اتنا بلیم میں کہوں گا نہیں کریں. ہاں ان کا رول یہ ہے جو کہ بلیک میل نہیں ہو سکتے مافیا سے کہ بھئی آپ فوراً رپورٹ کر دیں. ایزیئر سیڈ دین ڈن. اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. آپ پاکستان میں آ کے دیکھیں کون جا کے گواہی دیتا ہے کسی قتل کی، رائٹ؟ آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے، اپنا بیان پلٹ لیتے ہیں، بیکاز ان کو وہ پروٹیکشن نہیں ہے. تو میں پلیز آپ سے یہ کہوں گا، بلکہ پوری قوم سے کہوں گا، پلیئرز کے اوپر اس وقت چاہے ان کی غلطی بھی ہو، ذرا سا ہاتھ ہلکا کریں. آپ یہ دیکھیں سربراہ کون بیٹھے ہیں، یہ تو ابھی 2 پنچر ہوئے ہیں نا، آگے پتہ نہیں اور کتنے پنچر ہوں گے. بات ساری یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کن کو بٹھایا ہوا ہے بورڈ آف گورنرز میں، کن کو بٹھایا ہوا ہے پی ایس ایل کے ہیڈ پہ. فرسٹ میں کلیریفائی کر دوں، میں بہت ان فیور ہوں آف پی ایس ایل، آلرائٹ، اینڈ آئی کمینڈ نجم سیٹھی صاحب اینڈ پاکستان کرکٹ بورڈ فار ڈوئنگ دیٹ. اور ان کی مجبوری ہے کہ وہ یو اے ای میں کھیل رہے ہیں، نو ہارڈ فیلنگز دیر. لیکن یہی پی ایس ایل ہونا چاہیے تھا. آپ بنائیں کسی ہائی انٹیگریٹی انڈیویجول کو. جب آپ نے بیگ نے بالکل صحیح کہا لینا نے کہ جب آپ کا میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے تو سب سے پہلے یہی پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ جی آپ کے ٹاپ پہ کون لوگ بیٹھے ہیں. اچھا ایک میں پوائنٹ اور بتا دوں، ایک پوائنٹ میں صرف اور کہوں کہ دیکھیں یہ جو ریئیکشن ہوا ہے، اف یو ریمبر شہریار خان واز نیور ان فیور آف پی ایس ایل. شہریار خان آلسو فیلز کہ ہی از بین سائڈ لائنڈ، اور نجم سیٹھی کو بہت بڑی پبلسٹی مل رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ شہریار خان صاحب کا ایک پرسنل وہ بھی ہو کہ او دیکھو پی ایس ایل میں پھنس گئے نا، چلو 2 پلیئر واپس جاؤ. یہ بعض دفعہ ان کی ایک انٹرنل جیلسی بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کو پہلے بھی نقصان ہوا ہے، آج بھی ہوا ہے. جی سوری، انٹرنل جیلسی اس حد تک جا سکتی ہے؟ ارے سر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کرکٹ میں یہ انٹرنل جیلسیز نے یہ جو میں آپ کو انسٹنس بتایا تھا کہ وسیم اکرم کا ساؤتھ افریقہ سے یا لنڈن سے ساؤتھ افریقہ کو 2nd ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا، جبکہ پاکستان had won the first test انڈر راشد لطیف اینڈ عامر سہیل. وقار یونس یہ تینوں جم چکے تھے. کیوں بھیجا تھا؟ بیکاز آپ کے جو چیئرمین صاحب تھے خالد محمود، ان کی ماجد خان سے نہیں بنتی تھی.
اور ماجد خان کو انہوں نے نیچا دکھانے کے لیے اوور پاور کیا اور انہوں نے وسیم اکرم کو بھیجا. اس کے بعد انہوں نے راشد لطیف کو فون کیا کہ اس کو کھلاؤ. ماجد خان نے فون کیا اس کو نہیں کھلاؤ. راشد لطیف نے یہ سوچا کہ یار اتنا بڑا کرکٹر آیا ہے میں اس کو کھلاؤں گا, آپ وہ ٹیسٹ ہار گئے. اس کے بعد سے واپس دیکھیں, واپس وسیم اکرم کپتان بنا, اینڈ دین یو نو واٹ ہیپنڈ 99 ورلڈ کپ میں ہم بنگلہ دیش سے ہار گئے. پتہ نہیں, I don't want to go into that, لیکن آئی تھنک بیگ صاحب بھی مجھے بیک اپ کریں گے. از اے ویری ایکسپیرینس پرسن. جتنا بورڈ میں آپس میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کو نقصان پہنچتا ہے, یہ پلیئرز کی وجہ سے نہیں پہنچتا. تو بلینا اس کا مطلب ہے مس مینجمنٹ ہے, ماضی کا ایک بیگیج ہے, ماضی میں ہم نے ایگزامپل سیٹ نہیں کی ہیں, سفر کھلاڑی کر رہے ہیں. تو یہ شرجیل اور خالد کے لیے کریئر کے اس فیز میں اس طرح کا الزام لگنا کیا معنی رکھتا ہے پھر؟ دیکھیں بہت زیادہ معنی میں رکھتا ہے, کیونکہ شرجیل آن ہز وے آپ پاکستان کے لیے کھیل رہے تھے, پرفارمنس کی بات ہو رہی تھی. بلکہ میں نے تو اپنے بہت سے پروگرامز میں بات کی کہ اگر ہم ان کو ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا میں موقع دیتے تو دیٹ وڈ ہیو بین گریٹ آلسو. لیکن آبویسلی اٹس اے ڈیمپر آن ہز کیریئر. اور جہاں تک دیکھیں شاہ زیب کی بات ہے, ابھی بات یہ کہ چیز کو لوگ کی کس طرح رکھتے ہیں. شاہ زیب کو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کراچی والے کہ اس لیے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ اس نے رپورٹ کر دیا, ٹھیک ہے نا. تو مجھے کوئی, میں کسی کی چوری دیکھوں اور رپورٹ کر دوں تو میں تو اچھا انسان ہوں نا. تو پھر مجھے آپ مطلب جب آپ 5-6 نام اس طرح دے دیں گے کہ فلانا بھی انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے, یہ بھی وہ بھی, 6-7 نام ایک دم فگر کرنے شروع ہو جائیں گے تو لیگ کی بدنامی تو ہوگی. اس کے بعد آپ کہیں گے نہیں اس کو تو ہم نے اس لیے کر رہے تھے, اس لیے پھر لوگ یہ کیا کہیں گے. پی ایس ایل انتظامیہ نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے بڑی کارروائی اور ایکشن لیا. کس چیز کی کارروائی؟ بٹ دیز آر جسٹ کرکٹرز اینڈ وی آبویسلی نو کہ دبئی ہو یا کوئی اس طرح کی انڈیا وغیرہ ہو, یہاں تو یہ ویلر ڈیلر کا لفظ میں بار بار استعمال کر رہی ہوں اور کسی وجہ سے کر رہی ہوں, مجھے شوق نہیں ہے اس لفظ کا, اچھا لفظ بھی نہیں ہے. بٹ مسئلہ یہ کہ ایسے کیریکٹرز 3-4 چین پہنے ہوئے گرباں چاک کیے وہاں بہت نظر آتے ہیں دبئی میں. تو ایسے کیریکٹر سے بچنا ہوتا ہے. ان سے بچانا کس کا کام ہے پلیئرز کو؟ مینجمنٹ کا. جب وہ مینیجرز ہوں گے 25-30-35 سال کے تو وہ نہیں بچا سکیں گے. ان کو خود ہی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے بیچاروں کو. وہ تو بھی خوش ہیں اس بات پہ دبئی چلے گئے, ہمیں کانریڈ میں ٹھہرا دیا, ہمیں پیسے مل رہے ہیں. وی آر ربنگ شولڈرز ود پیپل لائک وسیم اکرمز اینڈ ویوین رچرڈز اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو مینیجر جو ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے اوپر ہونے چاہیے, ایکسپیرینسڈ ہونے چاہیے. پلیئروں کو اتنا نہیں پتا ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں سارے ایکسپرٹس جو ہیں باقی کہ وہ مینیجرز کا یہ کام ہے اور اب لوگ کی رکھنا بھی کام ہے. ماضی میں بھی اعجاز بٹ پاکستان کی کرکٹ کو بہت نقصان پہنچا چکے ہیں. اسی طرح اس زمانے میں ٹویٹر نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے ہر قسم کی باقی چیزیں یوز کر کے کہا کہ جی یہ ہمارے پلیئر ہیں, یہ ہے وہ, ساری دنیا کو انوالو کر دیا. حالانکہ وہ ایزیلی ہینڈل ہو سکتا تھا تینوں لڑکوں کا کیس 2010 میں, اگر ان کو یہاں بھیجتے ہیں یہاں سے جواد سوری ایک چیز سوری suffering at the hands of management. جواد ایک پوائنٹ میں کہنا چاہوں گا, these whole situations can be handled differently. عارف عباسی صاحب سابق سربراہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عباسی صاحب بہت شکریہ. پینلسٹ میرے اس بات پر متفق ہیں کہ مینجمنٹ کی زیادہ ذمہ داری یا کوتاہی رہی ہے. سو آپ کی دانست میں تعریف ہونی چاہیے پی سی بی پی ایس ایل انتظامیہ کی, انہوں نے بر وقت کارروائی کی, یا ان کو سنب کرنا چاہیے کہ انہوں نے سمارٹلی اور سیکریٹیولی ہینڈل نہیں کیا اس ایشو کو؟ دیکھیے یہ اس کے اندر تو بہت بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اس کے اندر تو دیکھیے یہ ایڈاکزم جب سے آیا ہے پاکستان کے اندر, یہ پرابلم روز ایک نہ ایک سکینڈل کھڑا ہوتا ہے اور یہ سکینڈل جو ہیں یہ ختم نہیں ہو رہے. اور یہ پلیئرز کو اس طرح سے چیسٹائز کرنا بہت زیادتی ہے, بہت زیادتی ہے, بیکاز وہ پروف ہوتا نہیں ہے ان کے پاس اور یہ پہلے سے نیوز کو شائع کر دیتے ہیں. پھر یہ ایک آدھ آدمی کو پکڑ لیتے ہیں جو آدمی ان کے گن گانے لگتا ہے. دیٹس ناٹ فیئر. اور یہ کسی کی لائف سے کھیلنا بہت زیادتی ہے. ان کا پورا کریئر خراب ہو جاتا ہے اسی لیے کہ ایک آدمی اپنی جان بچانے کے لیے وہ اس طرح سے نیوز کو شائع کر دیتا ہے. یہ تو غلط ہے. یہ جب تک یہ آرگنائزیشن اس کا ٹھیک نہیں ہوتا, یہ نیچرلی مینجمنٹ کی غلطی ہے. اور مینجمنٹ جب تک ایڈاکزم پہ چل رہی ہے یہ ٹھیک ہونے والی چیز نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اور آپ کو لگتا ہے یہ مینجمنٹ کی غلطی اس لیے بھی ہے کہ اس قسم کی لیگز میں اس قسم کے واقعات کی ایک ہسٹری ہے, اور خصوصاً جب سیٹھی صاحب کہتے ہیں ہمیں اندازہ تھا گڑبڑ ہوگی, سو ریاکشن کچھ اور ہونا چاہیے تھا, ہینڈلنگ مختلف ہونی چاہیے تھی. اگر یہ ان کو پتا تھا اور یہ بھی پتا تھا کہ ہونے والی ہے اس طرح کی بات, تو پھر ان نے کیا کیا؟ یہ تو this makes the situation worse. Fair enough. میں ایک پوائنٹ کہنا چاہوں گا, یہ دیکھنا ہے کہ کیا کیا انتظامیہ نے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ آپ سزا یافتہ کھلاڑیوں کو جب ٹیم میں کھیلنے کا موقع دیتے ہیں تو پھر باقی کھلاڑیوں کو سبق نہیں ملتا, یہ اسی کا شاخسانہ ہے. محمد عامر کا نام لیا جاتا ہے. بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بیگ صاحب مجھے ذرا اس پر رائے دیجئے, ہم بریک کے دوران بھی یہ بات کر رہے تھے, سزا یافتہ کھلاڑیوں کو ٹیم میں واپسی کا موقع دے دینا. محمد عامر کی مثال, پچھلے پی ایس ایل میں انہوں نے ہیٹ ٹرک کی, اس کے بعد مستقل ٹیم کا حصہ بن گئے, واپس آ گئے. اس سے بھی کھلاڑیوں نے ذرا ہمت پکڑی, اور یہ تازہ کرپشن کہانی اس کا بھی شاخسانہ ہے. بالکل بالکل جواد, جب پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشلز ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے اور سزا یافتہ کھلاڑیوں کو ہیرو بنا کر پیش کریں گے لوگوں کے سامنے کہ یہ بچہ تھا, اس سے غلطی ہو گئی, 19 سال کا تھا, اور پھر اس کے بعد جس طرح سے وہ واپس آئے ہیں, ان کو جس طرح سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے مسلسل مواقع فراہم کیے, اس سے تو آپ اندازہ لگا لیں انہوں نے خود انکریج کیا ہے پلیئرز کو کہ کھلاڑی جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جب اگر اس پر لائف بین نہیں لگ رہا, یہ جیل کی ہوا کھانے کے بعد آ کر کچھ عرصے پابندی کا شکار رہنے کے بعد پاکستان کرکٹ کو جوائن کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ فیکٹر بھی ہے اس میں. پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ان پروفیشنل ہاتھوں میں ہے کہ جن کو کرکٹ کی کوئی ابجد سے وہ ناواقف ہے, کرکٹ کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں, دھڑا دھڑ بیانات دیتے ہیں, کبھی ٹویٹر کے ذریعے بیانات دے دیتے ہیں, کبھی ٹیلی ویژن چینلز کے سامنے آ جاتے ہیں, تو ان کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ جن کو کرکٹ کی ایڈمنسٹریشن کا پتہ نہیں ہے. تو ایسے لوگ یقیناً پاکستان کرکٹ کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں. ان کے غلط اقدامات پاکستان کرکٹ کو ایک ایسی کھائی کی جانب لے جا رہے ہیں کہ جہاں اگر پاکستان کرکٹ چلی گئی تو پھر ہمارا حال ہاکی جیسا ہو جائے گا کہ جو ہمارا قومی کھیل تھا آج کہاں ہے. تو میرے خیال میں اس جانب بھی توجہ دینی چاہیے کہ کرکٹ کو رن کون کر رہا ہے. اب آپ یہاں دیکھیں جواد کہ اگر آپ گدافی اسٹیڈیم لاہور جائیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے دفاتر کا جائزہ لیں تو اس وقت تقریباً بورڈ خالی ہے. پورا کرکٹ بورڈ یہاں بما اہل و عیال کچھ لوگ آئے ہوئے وہ یہاں پر دبئی میں ہیں, اور پورا کا پورا کرکٹ بورڈ, کبھی سوشل میڈیا کبھی میڈیا, ایک عجیب کیوس مچا ہوا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ جوائے ٹرپ پر آئے ہوئے. تو ان تمام چیزوں کو کا سدباب کرنا ہوگا, ورنہ پاکستان کرکٹ یوں ہی رسوا ہوتی رہے گی. سہیب صاحب, میں شعیب اختر صاحب کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی کہ اس طرح کی لیگز میں یہ جو سسپیشس اپروچ ہے اسے تو روکا نہیں جا سکتا. آپ بلیم کر رہے ہیں مینیجرز کو, سو اپروچ کو بھی نہیں روکا جا سکتا, مینیجرز کے اوپر بھی الزام جا رہا ہے, تو پھر کیا جا سکتا ہے؟ اللہ میاں نے قرآن میں لکھا ہے شیطان ہے, ٹھیک ہے, تو یہ تو ہوگا. دیر از نو سچ تھنگ ایز اے پرفیکٹ آئیڈیل ورلڈ. آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے. ساری دنیا میں جو سیکیورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں وہ منیمائز کرتی ہیں ڈیمیج, وہ پری ایمپٹ کرتی ہیں اینڈ دین ہوپ فار دا بیسٹ. اس کے باوجود ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں, اس کے بعد بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں, بلینز آف ڈالرز کے بینکس میں فراڈ ہو جاتے ہیں. سو دیکھیں بات یہ ہے, میں مینیجرز کے اوپر صرف ایک پوائنٹ کہوں, آئی ہیو اے لاٹ آف رسپیکٹ فار علیمہ, لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. 1994 میں جب زمبابوے میں یہ پورا میچ فکسنگ پھٹا تھا اور راشد لطیف, باسط علی وغیرہ واپس آئے تھے, انتخاب عالم واز دا مینیجر. جب 2010 کا انگلینڈ کے ٹور میں یہ پورا آنکھوں کے نیچے ہو رہا تھا, وہ جو بکی ہمارے ساتھ پلیئرز کو لے جا رہا تھا, کر رہا تھا, تو مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے یاور سعید صاحب تھے مینیجر, جو کہ بہت ہائی انٹیگریٹی کے آدمی تھے. تو دیکھیں یہ عارف بھائی, آئی مین آئی ہیو سو مچ رسپیکٹ فار ہم, بٹ عارف بھائی ول بیک می کہ ہماری مینجمنٹ بھی, چاہے وہ جاوید برکی صاحب تھے وین ہی فلو اوور ٹو انگلینڈ ان دا 90s اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ فرام MCC ICC واٹس گوئنگ آن میچ فکسنگ, وی ور آل انڈر پریشر. تو ہمارے جتنے پڑھے لکھے ایکسپیرینس لوگ ہیں, سب سے پہلے تو انہوں نے ہمیں مروایا ہے. تو ویدر از 24-year-old مینیجر اور این 80-year-old مینیجر, اٹ ڈزنٹ میٹر. دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو پلیئرس کی آپ نے بات کی, یس یہ پرابلم ہوگی, there will be challenges. آپ نے صرف ان کو پری ایمپٹ کرنا ہے, اور آپ کے ملک
کا انفراسٹرکچر صحیح ہوگا, آپ کا ملک کا نیب FIA اتنا اسٹرانگ اور ہائی انٹیگریٹی کا ہوگا کہ سٹیزنز آف دا کنٹری ول فیل کانفیڈنٹ کہ اگر میں کسی اپروچ کو رپورٹ کرتا ہوں تو مجھے ہی پٹائی نہیں ہوگی, میں ہی کرکٹ سے نہیں نکالا جاؤں گا. تو پھر آپ پلیئرز کی طرف جائیے جو کہ آسٹریلیا میں, انگلینڈ میں, ساؤتھ افریقہ میں ہے. کیا ان ملکوں میں فراڈ نہیں ہوتے؟ کیا ان ملکوں میں بہت بڑے بڑے بلینز آف ڈالرز کے فراڈ نہیں ہوتے؟ کیا ان کے سپورٹس میں ڈرگ پہ نہیں آتے؟ 2012 میں انہوں نے اولمپکس میں اس اسپرنٹر نے جیتا تھا, آج اس کو میڈل سے سٹرپ کر دیا. ایک سوئمر تھا, اس کو انہوں نے کنڈیم کر دیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ڈرگز لیتے تھے. یہ وہ سوسائٹیز ہیں, پہلے وہ سوسائٹی بنائیں, پھر ان کرکٹرز سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ سوسائٹی میں they will feel protected in telling the truth. عارف صاحب ٹو کنکلوڈ اٹ, 94 میں کیپٹن سلیم ملک, وہاں سے الزامات لگتے ہیں, پھر 2000 میں قیوم کمیشن رپورٹ ہے, پھر 2010 کا سپاٹ فکسنگ کا معاملہ ہے, اور اب یہ تازہ انسیڈنٹ ہے. سو کرکٹ ایوالو ہوئی ہے اس عرصے میں, اور یہ سٹا اور میچ فکسنگ بھی ایوالو ہو گئی ہے. سو اب براڈر چیلنج ہے کیا PCB کا اس حوالے سے؟ ٹو کنکلوڈ اٹ, آپ نے بڑی اچھی پوائنٹ کو ریز کیا ہے کہ سلیم ملک. اب دیکھیے سلیم ملک کا کیس جو تھا میں نے ہینڈ اوور کیا تھا ٹو جسٹس فخر الدین جی ابراہیم. اور کیوں کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ ان نے ہر لیگل عہدے کو آکیوپائی کیا تھا, اور وہ ایسے آدمی تھے جن کی انٹیگریٹی کو کوشچن نہیں کر سکتا تھا کوئی. لیکن انہوں نے بری کر دیا. انہوں نے بری کیوں کیا؟ انہوں نے بری اس لیے کیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ there is nothing against سلیم ملک, کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ جو آسٹریلین کرکٹ بورڈ تھا ان نے ان کی جو ججمنٹ تھی اس کو ایکسیپٹ کیا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور ان نے نہ صرف ان کی ججمنٹ کو ایکسیپٹ کیا, انہوں نے اپنے تینوں پلیئرز کو, وان کو, وا کو اور ٹم مے کو, تینوں کو بین بھی کیا, فائن بھی کیا. اب اس کے بعد آپ کو ایک ہی آدمی کو پھر سے ٹرائی کرنے کا کیا جواز تھا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ICC نے اس کو ایکسیپٹ کیا اس ججمنٹ کو. اینڈ فخر الدین جی ابراہیم نے کہا کہ یہ لوگ جو تینوں ہیں دے آر گلٹی آف فیبریکیشن. اتنا اسٹرانگ لینگویج استعمال کی, اور کسی نے چیلنج نہیں کیا ان کو. اس کے بعد دس میٹر شوڈ ہیو بین لیڈ ٹو ریسٹ, مگر نہیں, ہم نے ایک اور جج کو پکڑ لیا. یہ کیا ہے؟ دس از شیئر جیلسی. اب یہ تو نہیں الاؤ کرنا چاہیے تھا نا ہمیں. اور اسی لیے پاکستان کا جو بھی اسکینڈل ہوتا ہے وہ چلتا جا رہا ہے, اس لیے کہ شیئر جیلسی میں وہ الاؤ ہی نہیں کرتے کسی کو کہ وہ ڈیڈ اینڈ بیریڈ ہو جائے. اب جب ICC نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو آپ کو بھی کر لینا چاہیے نا. اس میں پاکستان کی تعریف ہوئی تھی اور کسی کی نہیں, پاکستان کی تعریف ہوئی تھی کہ یہ I'll have to leave it there. عارف عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ, مرزا اقبال بیگ صاحب آپ دبئی سے ہمارے, آپ کا شکریہ, سہیب علوی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, مختصر بات یہ ہے کہ کرپشن ملک کے کسی بھی شعبے میں ہو اس پر زیرو ٹالرنس پالیسی کی ضرورت ہے. رہی بات PSL کی, سو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آف دا فیلڈ جو انسیڈنٹس ہیں, یہ آن دا فیلڈ جو کھلاڑیوں کی کارکردگی ہے, جو ایکسائٹمنٹ ہے اس سے ایسوسیٹڈ, اس کو اوور شیڈو نہیں کرے گی. آج کے پروگرام سے اتنا ہے.